अल्ताफ हुसैन ने सब क्या गुनाह किया कि अल्ताफ हुसैन से क्या मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं? क्या इतना बड़ा गुनाह किया है कि उनसे मुज़ाकरा नहीं सकते? नहीं, इससे बड़े बड़े गुनाह किए। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए, जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आपको साहब के साथ मैंने पर्सनली काम किया है, 24 घंटे 7 दिन हम रहते वहीं पे। उनके साथ सियासत की, बहुत कुछ सीखा, तंजीमी तौर पे सीखा, मसाइल के हल करने का तरीका सीखा, सियासी चाल पेश सीखी। ये उसकी कुर्बत का नतीजा। इनके में तलबा तंजीम से जन्म देने वाली सियासी जमात है, मेरे ख्याल में वाहिद है इसमें। अल्ताफ साहब ने कभी ओहदा भी नहीं लिया था ना, आपको पता है? उनके पास कभी ओहदा नहीं रहा, कायद रहे। और जिस वक्त एमकेएम बन रही थी वो पाकिस्तान में नहीं थे, अल्ताफ साहब अमेरिका में। सत्रह सीटें लेने के बावजूद एमकेएम को क्यों वो अहमियत नहीं हासिल जो अल्ताफ हुसैन के होते हुए हासिल? बहुत ज़्यादा सवाल में जवाब है। आप 17 सीटें मिल गई, बोला ना सर, आपने ये नहीं बोला 17 जीत गया। वडेरा, अगर आप सिंध में जाएं तो वडेरा कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है। छोटे वडेरे भी होते हैं, बड़े वडेरे भी होते हैं, दरमियानी वडेरे भी होते हैं। एमकेएम में भी छोटे वडेरे होते थे, बड़े थे। तो क्या ऐसे कराची के अंदर तरक्याती काम मुस्तफ़ा कमाल ने करके दिखाएं कि बनारस के इलाके से भी मुत्तहिदा को वोट पड़ा? वो बता रहे इस्लामाबाद की भी 2 सीटें बनती थी अगर ये खड़े करते हो ना। सर, कराची को क्यों सूबा नहीं बनाया जाता? डिमांड करो। एमकेएम प्लेटफॉर्म से आज तक नहीं, कौन कर रहा है बात? इंडिविजुअल कर लेता है, फराज कर लेता है, जैद कर लेता है, बकर कर लेता है, कभी रजा ने कर दी होगी। नेवर, अल्ताफ हुसैन साहब हैज नेवर, रिकॉर्ड देख लें जाके, कभी इसका नारा नहीं लगाया। क्या आने वाले वक्तों में ऐसा महसूस हो रहा है, हालात ऐसे बन रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन वापस एक बार सियासत में आ जाएंगे? आज अल्ताफ हुसैन साहब के पास ना वो टीम है, ना वो उस एज में कि वो उस आपके ग्रुप को अट्रैक्ट कर सके। आपके ग्रुप में वो उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके वालिदैन 55-60 साल के, जो एमकेएम में कभी थे। उनके पास टाइम था 2010 में अपने आप को ठीक कर लेते, जब लोग समझा रहे थे कि आपके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, आपकी ग्रिप कमज़ोर हो रही है, आपकी रेट जा रही है, इसलिए जा रही है कि आप वो आदमी नहीं रहे। ठीक करें अपने आप को, छोड़ें, ये इलाज करा लें। एक दफ़ा गए भी, वापस आए, दैट वाज द टाइम, दे देते। आज अल्ताफ साहब को वापस आना, इसका फैसला उनको खुद करना है ना। महाजर कौम का मैंडेट मेरे पास तो नहीं है, नाफाक साहब के पास है, वो तो खुद बेचारे कोई सीट नहीं जीतते हैं। किसके पास है मैंडेट? महाजर कौम का मैंडेट एज अ कौम किसी के पास नहीं है। एक ज़माने में था एमकेएम के पास। मैं समझता हूँ इस वक्त कराची के अंदर जो है ना, बहुत बड़ा लीडरशिप का वॉइड है, नहीं है लीडरशिप। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चेयरमैन, और उनकी सिस्टर जो आ गई हैं आसिफा साहब, ये दोनों एक यंग फेस हैं, एक फ्रेश फेस हैं। कराची में जो भी शख्स इस वक्त उतरेगा और काम करेगा और कराची वालों के दिल की जो है ना नफ्स पे हाथ रखेगा, तो कराची वाले उसका हाथ थाम लेंगे। सर, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं तो किसका फ़ायदा है? एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई का फ़ायदा नहीं है इसमें? नहीं, फ़ायदा उन्हीं का होगा। एमएम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची की सियासत पर। क्या आने वाले दिनों में कराची क्या वाकई तरक्की करने जा रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर डिलीवर कर पाएगी? इस सब सूरत हाल पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं रज़ा हारून साहब। इससे पहले ये 1987 में इन्होंने सियासत का आगाज़ किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ एक तवील अरसा इन्होंने काम किया है, वज़ीर आईटी भी रहे हैं। इस सब सूरत हाल पर जो कराची की इस वक्त है उस पर बात करेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, 87 में सियासत का आगाज़ होता है, जिसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज्वाइन की जाती है और एक तवील अरसा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ गुजारते हैं। सर, एकदम फिर पार्टी को एक वक्त पर आकर छोड़ना, क्या वजूहत थी? 87 में मैंने ज्वाइन की थी एमकेएम, 2016 में मैंने छोड़ी एमकेएम और पीएसपी हमने बनाई सबने मिलकर। बड़ी तफसीली वजूहत पे 2-2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने। उसमें तफसील से हमने बताया था क्यों छोड़ी, क्या वजह थी। उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी दे चुके हैं, उसका रिपीट करना जो है ना, वो किसी शख्स के खिलाफ मुसलसल जहर उगलने वाली बात है, वो तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो मैंने उस वक्त बताई थी वो सियासी वजूहत भी थी। एमकेएम की क़यादत की जो कमज़ोरियाँ थी
اس وقت 2016 میں, آج تو آپ 2024 میں بیٹھ کے ڈفرینٹ بات کر سکتے ہیں نا, تو 2010 سے لے کر کے 2016 تک کے جو واقعات تھے, سیاسی غلطیاں ہو رہی تھیں قیادت سے, اس کی نشاندہی کرتے ہوئے, ان کی اس وقت کی پالیسی سے ڈس ایگری کرتے ہوئے ہم نے ایک نئی جماعت بنائی تھی, پی ایس پی. اور 2018 میں پی ایس پی سے بھی چلا گیا. اس کی بھی وجوہات یہی تھی کہ سیاست میں, سیاسی کام کرنے میں جمہوری انداز سے کام کرنے کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں, اور لفاظی کرنے کے اور تلنگا گیری کے جو ہے نا وہ طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتے ہیں. میں سیاسی آدمی ہوں, تو جہاں سیاست طریقے سے, جمہوری طریقے سے, رکھ رکھاؤ کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ نہیں ہوگی, جہاں اپنی خامیاں سننے کی لوگوں میں حوصلہ نہیں ہوگا, اپنی اصلاح کرنے کی خواہش نہیں ہوگی, ایسی جگہ پہ صرف اپنا وقت برباد کرتے ہیں. تو وقت برباد نہیں کرنا چاہیے. آپ کسی سیاسی جماعت کے نظریے سے ایگری کرتے ہیں, اس کی قیادت کو فالو کرتے ہیں, تو وہ اس کی غلامی نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک جماعت میں چلے گئے ہیں تو اب آپ نے کوئی جو ہے نا سلیوری کا ایکٹ سائن کر لیا ہے, کانٹریکٹ کر لیا ہے کہ جی اب آپ اس چینل میں آ گئے ہیں تو اب آپ پوڈ کاسٹ کہیں اور سے کر ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان کی شخصی آزادی ہوتی ہے, اس کا اپنا ایک حق ہوتا ہے کس سیاسی نظریے کے ساتھ وہ وابستہ رہے, کس قیادت کو وہ پسند کرے, اور کسی وقت بھی اپنے فیصلے کو لاجیکل بنیادوں پر تبدیل کر کے یا تو سیاست چھوڑ دے, یا اپنا رخ بدلے, یا کچھ عرصہ آرام کرے. جیسے پی ایس پی چھوڑنے کے بعد میں نے 6 سال آرام کیا, سوچا سمجھا, 6 سال بعد میں پیپلز پارٹی جوائن. سر ایم کیو میں ایک طویل عرصہ آپ نے گزارا, بانی ایم کیو سے بھی اچھے تعلقات تھے آپ کے, منسٹر بھی آپ کو بنایا گیا, تو سر کچھ بتائیں گے کہ کس قسم کے آپ کے تعلقات تھے؟ نہیں, میں نے 13 سال میں لنڈن میں رہا ہوں. 94 میں ایگزائل میں چلا گیا تھا, اور 2007 تک میں لنڈن میں رہا ہوں. اور لنڈن کا جو انٹیلیجنس سیکریٹریٹ تھا اس کا میں فعال رکن تھا, وہاں کی کمیٹی کا ممبر تھا, رابطہ کمیٹی کا رکن رہا ہوں. 99 سے لے کر کے جب تک میں نے چھوڑی ہے 2015 تک 14 تک میں رابطہ کمیٹی کا رکن رہا ہوں. الطاف صاحب کے ساتھ میں نے پرسنلی کام کیا ہے, 24 گھنٹے 7 دن ہم رہتے وہیں تھے. تو تعلقات تو قائد اور کارکن والے تھے, تعلقات کوئی دوستی والے نہیں تھے. اور ان کے ساتھ سیاست کی بہت کچھ سیکھا, تنظیمی طور پہ سیکھا, مسائل کے حل کرنے کا طریقہ سیکھا, سیاسی چال پیش سیکھی, اسٹریٹجی کیسے بنتی ہے وہ سیکھی, تو بہت کچھ سیکھا. یہی ان کی قربت کا نتیجہ. سر کیا وجہ ہے 17 سال آپ نے 16-17 سال ایم کیو ایم کو دیے, اور وڈیروں کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی, اور آج آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں؟ نہیں, میں پاکستان پیپلز پارٹی کسی وڈیرے کو جوائن نہیں کیا. میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایز اے سیاسی جماعت جوائن کیا. میرا اپنا ایک نظریہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمر تک آپ یہی والی جذباتی باتیں کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں نا, کہ فلاں چیز اور ایک رائٹ ہے, ایک رانگ ہے, ایک حق ہے اور ایک باطل ہے, اور بڑی جنگ چل رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. کچھ حقائق ہوتی ہیں, کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں. آپ کے ملک میں 1947 سے لے کر آج تک حکومت کون لوگ کر رہے ہیں, کون سی سیاسی پارٹیاں برسر اقتدار آتی ہیں, کن لوگوں کے ساتھ مل کر قائد محمد جیلانی نے جو ہے وہ پاکستان بنایا. کچھ اپنی تاریخ پہ بھی نظر ڈالنی چاہیے نا. یہ تو گلابی باتیں جو ہیں نا, کتابی باتیں, نظریاتی باتیں کرنے میں بہت اچھی لگتی ہیں. کن پارٹیوں کے ساتھ ایم کیو ایم اتحاد کرتی آئی ہے, حکومت میں شمولیت کے لیے کن کن پارٹیوں کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا, کن کن لوگوں کو صدر بنایا, کون سی ایسی پارٹی اس میں چودھری کی نہیں ہو, وڈیرے کی نہیں. تو جب ایک ملک میں ایک ملک کی, ایک وطن کی آپ کی حقیقت ہے کہ آپ کا 80% علاقہ جو ہے وہ زرعی ہے, جس کو اب رورل بھی کہتے ہیں, وہاں سے جو لوگ منتخب ہو جاتے ہیں وہ میجورٹی میں. اربن ایریاز کم ہیں ہمارے ملک کے, تو اربن ایریاز کی نمائندہ جماعتوں کی کبھی بھی حکومت بننا ناممکن بات ہے. آپ چاہے وہ اے این پی لے لیں, آپ چاہے وہ پیپلز پارٹی لے لیں, آپ مسلم لیگ لے لیں, آپ پی ٹی آئی لے لیں. ایون یار مطلب ماڈرن قسم کے چودھری ہیں نا ان کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس کوئی نہیں ہے کیا؟ سارے وہی لوگ ہیں. یہی لوگ, ان کو آپ سیاستدان کہہ لیں, ان کو لیڈران کہہ لیں, ان کو آپ مافیاز کہہ لیں. ایون جو ہمارا اربن ایلیٹ کلچر ہے, جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو کارپوریٹ سیکٹر کا بڑا آدمی بن جاتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ سے وڈیرا. فیوڈلزم بری بات نہیں ہے. وڈیرا اگر آپ سندھ میں جائیں تو وڈیرا کوئی برا لفظ نہیں ہے. چھوٹے وڈیرے بھی ہوتے ہیں, بڑے وڈیرے بھی ہوتے ہیں, درمیانی وڈیرے بھی ہوتے ہیں. وڈیرا تو ایک گاؤں کا چودھری ٹائپ کا, رکھوالا ٹائپ کا, اس کا اسپوکس پرسن ہے جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے. وڈیرا نا مائنڈ سیٹ از دا پرابلم. ایم کیو میں بھی چھوٹے وڈیرے ہوتے تھے؟ بڑے تھے بھائی, مائنڈ سیٹ نا.
مائنڈ سیٹ اگر آپ کا وڈیرانا ہے, دیکھو وڈیرانا مائنڈ سیٹ ہوتا کیا ہے, میں آپ کو چھوڑ کے جانا تو میں غدار ہو گیا, میں نے کوئی آپ سے کوئی مطلب لائلٹی کا کوئی سرٹیفکیٹ لیا تھا, وہی سیاسی جماعت جوائن کی تھی نا, جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, آج تک تھا, تھینک یو ویری مچ, 12 سال 13 سال کام کیا. تو جہاں جہاں یہ غلامی, سرداری, آقا اور غلام, ماسٹر اور سلیو کا کانسیپٹ آئے گا, دیٹ از فیوڈل مائنڈ سیٹ. اور فیوڈل مائنڈ سیٹ ضروری نہیں ہے وڈیرے کا ہی ہو, وہ شہری بھی جو ایلیٹ کلاس کا جو اپنے آپ کو سیاست میں لے کر آتا ہے, دیٹ از آلسو فیوڈل مائنڈ. ورنہ جو گاڑی کے پیچھے 2 ویگوز چلتی ہے نا شہر میں, اس کی ضرورت نہیں ہے یار, یہ اس کو کاپی کر رہا ہے اس کلچر کو. شہر کا کلچر یہ نہیں ہے اربن, یہ اس کو کاپی کر رہا ہے. تو یہ جو آپ کو کرتا نظر آئے نا, وہ فیوڈل ہے, فیوڈل لارڈ. تو اپنے گفتگو میں اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں. میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ وڈیرے چودھری کو برا نہیں کہیں, اچھا, وہ وڈیرانہ مائنڈ سیٹ اور وہ چودھراہٹ کے مائنڈ سیٹ کو, جو کہ ایک اربن لیڈر میں بھی آ جاتا ہے, دیٹ از رانگ. سر پی ایس پی چھوڑنے کے بعد سنا ہے بانی ایم کیو ایم سے آپ پھر تعلقات بحال ہو گئے تھے آپ کے؟ نہیں, بالکل غلط خبر. سر اس وقت جو ملکی صورتحال ہے, سنا ہی جا رہا ہے کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الطاف حسین نے ایسا کیا گناہ کیا کہ الطاف حسین سے کیا مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں؟ الطاف حسین اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں. یہ 2 پارٹیاں ہوئی نا, میں تو پارٹی نہیں ہوں اس کے اندر. کیا اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ ان سے مذاکرہ نہیں ہو سکتے؟ نہیں, اس سے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لوگ. 2016 میں نواز شریف کھل کے سامنے آئے, لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد نواز شریف کو منتیں کر کے ملک بلایا گیا کہ آپ ملک سنبھالیں. عمران خان آج جیل میں, عمران خان سے بھی تعلقات کیا بحال الطاف کیے جا رہے ہیں. حسین سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں یا پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ سر سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں. پاکستان کیوں نہیں آنا چاہتے؟ جب اس کا جواب مل جائے نا تو دونوں کو ملا کے پھر اس رمیش سے بولیں گے, آپ بات بھی کر لیں. یہ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں نا. اگر لندن میں آج ان کو رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, اندازہ ہے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 30 سال تک تقریباً 30 سال چل رہے ہیں نا. بالکل. جو بچہ اس دن پیدا ہوا تو 32 سال شادی کر کے 2 بچے ہوں گے اس کے. کتنا عرصہ وہاں رہنا ہے؟ اور اگر پاکستان کی سیاست کرنی ہے کتنا عرصہ وہاں رہنا ہے اگر قوم کی فکر ہے؟ کب تک؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کو بھی واپس آنا نہیں, چاہیے؟ میرے کو سیاست میں آنا ہے واپس یا پاکستان, یہ جواب تو انہوں نے دینا, میں کیوں ان سے ڈیمانڈ کروں گی. ان کو سوچنا ہے کہ اگر وہ سیاست میں ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں اپنی, اب تو پارٹی بھی ان کی نہیں رہی نا. لندن کے ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم آپ کی نہیں ہے, ایم کیو ایم ان کی ہے جو یہاں ہے. پراپرٹی کے کیس میں تو فیصلہ ہو گیا نہیں. تو کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو وہ فیصلہ کریں گے, کن لوگوں نے ان سے بات کرنی ہے, وہ ٹرمز ٹی او آرز طے کریں گے. لیکن میرا تو ان سے سوال ہے نا کہ بھائی آپ نے سیاست میں واپس آنا ہے بس, یا سیاست میں واپس آ کے پاکستان واپس آنا ہے؟ دونوں صورتوں میں ان کی فالوئنگ اور ان کے میسج کا ڈفرینس ہوگا. لوگ ان کو سیریس لیں گے, پہلے والے میں سیریس نہیں لیں گے کیونکہ یہ تو آپ 32 سال سے بات کر رہے ہیں نا وہاں بیٹھ کے. دوسرے میں شاید ان کو یہ لوگوں میں خواہش پیدا ہو گئی آ جائیں تو ہم بیٹھ کے بات کریں. اگر سیاست میں الطاف حسین واپس آ جاتے ہیں تو آپ ان کو جوائن کریں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے سر. سر پی ایس پی 2016 میں آپ نے چھوڑی, کوئی اہم وجوہات؟ نہیں, 2018 میں چھوڑی, 2018 میں. اور ہمارے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. کچھ چیزوں میں ہمارا اختلاف ہوا, الیکشن ہو چکے تھے, اور الیکشن کے بعد میں لندن چلا گیا تھا کیونکہ میں لندن نہیں رہتا تھا. پھر یہ ہوا کہ اکتوبر کے اندر انیس قائم خانی صاحب کا فون آیا کہ پارٹی کو ری آرگنائز کرنا ہے, الیکشن ہار گئے ہیں, بڑی ڈیمورلائزیشن ہے, ڈسپونڈنسی ہے, نا امیدی ہے, لوگ آ نہیں رہے دفتر میں, اور پارٹی کا ایک پورا ظاہر ہے کلچر. آپ الیکشن بری طرح ہارتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا, جو فصلی بٹیر ہوتے ہیں ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں, کارکن دل برداشتہ ہوتے ہیں, محنت کی ہوتی ہے تو گھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اکتوبر دسمبر میں آیا یہاں پہ, اور ہم نے ایک ایکسرسائز شروع کری دونوں کی مرضی سے کہ ایک سروے کیا جائے, اور جو امیدواران ہیں, جو ذمہ داران ہیں, جو سی ای سی کے ممبران ہیں, ان سے بیٹھ کر بات کی جائے کہ اتنی بڑی کیمپین ہوئی تھی, پارٹی کی ایفرٹس لگیں, پیسہ لگا, اتنی سیٹوں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے, یار ایک بھی سیٹ کیوں نہیں آئی؟ چلو سیٹ نہیں آئی, کلوز مارجن میں کیوں نہیں رہے, فائٹ کیوں نہیں ہوئی, اور ایسا کیا ہو گیا؟ تو ایک بڑا سروے تھا, خیر میں اس میں 5 سوالات تھے, بڑے کرٹیکل نوعیت کے تھے, اس حد تک تھے کہ بھائی کہ قیادت کی غلطی تھی تو بتائیں, قیادت کی غلطی کری تو وہ بتائیں, فلاں ڈمکا انتظامی معاملہ. تو 5 سوالات ہم نے سب کی مرضی سے کمیٹی نے بیٹھ کے اس کو طے کیا, ہم نے وہ سروے کنڈکٹ کیا, اس کے جوابات آنا شروع ہوئے. بڑا لمیٹڈ سروے تھا, امیدواران سے ہی, ذمہ داران سے میرے خیال میں کوئی 20-25 لوگ ہیں, ان سے ہی بات کی تھی کہ بھائی ایک اسیسمنٹ تو ملے نا, ہوا کیا.
جبکہ فیلر اچھا تھا, شہر سے ہماری سپورٹ تھی, ایسا نہیں تھا کہ ہم ایک سیٹ نہ جیتتے. تو وہ جو اس کا فیڈ بیک آنا شروع ہوا تو وہ تھوڑا سا سخت تھا, اور اس فیڈ بیک جب ہمارے بھائیوں کے پاس گئی تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئے. ہم نے ان کو سمجھا کہ یار یہی تو اصلاح کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے, اور انسان تو غلطی کا پتلا ہے, غلطی کرتا ہے, اور اپنی غلطی کی اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ جو ہے نا, آپ کو یہ ادراک ہو کہ آپ سے غلطی ہوئی, آپ میں اتنا حوصلہ ہو, اتنے بڑے آدمی ہو. فرض تم اتنے بڑے آدمی ہو کہ تم کو وہ غلطی پتہ ہے, تم اس کو ایکسیپٹ کرو, تبھی تمہاری اصلاح ہوگی. اصلاح کا پہلا سٹیپ یہی ہے. اور پہلے سٹیپ یہ بولے مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی, غلطی تو فنا کی تھی, ڈھمکا کی تھی, زید کی تھی, بکر تھی. یہ ماحول جب دیکھا گیا نا تو میں نے کہا کہ سر کہنے کا مقصد یہ ہے, ون مین آرمی کہہ لیں ہم پی ایس بس پی کو. مقصد جو ہوتا ہے نا, جب کہا نہیں جاتا تو بس مقصد خود اوپن ٹو انٹرپریٹیشن چھوڑ دینا چاہیے. یہ آپ پہ چھوڑا, ان پہ چھوڑا. پھر جب ہم چلے گئے تو کوئی ہماری لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. یہی بات تھی دونوں سے بیٹھ کے کہ اگر آپ پبلک کا فیڈ بیک اور امپورٹنٹ سروے کو اگر آپ نظر انداز کر دیں گے تو آپ اصلاح نہیں کر پائیں گے, اور یہی غلطی دوبارہ دہرائیں گے. اور وہ دہرائی انہوں نے. وہ بائی الیکشن میں بھی ہارتے چلے گئے, کیونکہ انہی غلطیوں کے ساتھ آپ دوبارہ اترتے چلے جاتے, یہاں تک کہ بلدیہ میں وہ خود کھڑے ہو گئے, وہ بھی ہار گئے. بالکل. تو یہ اس کا نتیجہ تھا کہ اگر اس سٹیج پہ اتنی بڑی کیمپین چلا کے, ماس کیمپین چلا کے, اتنا بڑا پبلک فیڈ بیک آپ کے پاس آ گیا ہے, اور اس کو اگر آپ ایز اے سیاسی لیڈر اس کو سنجیدہ نہیں لیتے تو وہ غلطی کرتے کرتے نتیجہ یہ ہوگا 2003 میں جا کے مرجر کرنا پڑا. یہی ہوا نا. اور بیچ میں فیڈ بیک دیا کہ جی چونکہ 5-6 لوگ, میں انیس ایڈوکیٹ, ڈاکٹر صغیر, وسیم آفتاب, سلیم تاجک اس لیے چلے گئے کہ الیکشن ہار گئے تھے. ابھی ہم تو الیکشن لڑے ہی نہیں تھے, میں تو الیکشن لڑا ہی نہیں تھا. آپ بھارت جیتو مجھے کیا پڑتا, فراز ہارے جیتے مجھے کیا فرق پڑتا, میں تو الیکشن نہیں لڑا تھا, انیس ایڈوکیٹ لڑے تھے. پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم 14 مارچ 2016 کو کراچی آئے تھے اور پریس کانفرنس کی تھی, کون سا الیکشن ہو رہا تھا اس وقت؟ اس پریس کانفرنس میں الطاف حسین کی تو آواز لگا رہے تھے, اتنا ہی رسک لے رہے تھے نا جن دونوں نے لیا تھا. یہ لوگ مطلب آسمان سے اترے ہوئے لوگ تھے, ہم کون تھے؟ ہم بھی اسی لیول کے لیڈر تھے نا, سینیورٹی میں تو زیادہ ہیں, کوئی ایک آدھ سینٹی میٹر کم ہوں گے, زیادہ ہوں گے. تو سب نے ایکول رسک لیا تھا, کسی نے الیکشن جیتنے کے لیے لیا تھا. ڈاکٹر صغیر تو ایم پی تھے, استعفیٰ دیا کہ. سو یہ کانسیپٹ اور یہ باتیں جب ہمیں بہت پھیلائی گئیں تو ہم نے تو کسی کو جواب نہیں دیا. آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں ایک آدمی اور بیٹھ کے بولا ہے کہ جھوٹ اتنا ہی بولیں بھائی جتنی اس کی زبان ہو نا آپ کی. سر پی ایس پی کی حالت دیکھ لی, اب ایم کیو ایم پاکستان میں وہی پارٹی کے سربراہان بن چکے ہیں, تو کیا ایم کیو ایم پاکستان کا بھی یہی حال ہونے جا رہا ہے؟ دیکھو بیٹا, ایم کیو ایم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایم کیو ایم کی تشکیل ہوئی تھی اے پی مسئلے کے بعد. ایم کیو ایم ایک طلبہ تنظیم سے جنم لینے والی سیاسی جماعت ہے, میرے خیال میں واحد ہے اس ملک میں, الٹا ہوا ہے بلکہ ہر جگہ. تو جب ایم کیو ایم بنی تھی 18 مارچ 1984 کو, تو اس وقت کے قائد کی عمر تھی 31 سال, اور پوری کیبنٹ جو تھی وہ انڈر 30 تھی, سوائے عظیم احمد طارق کے جو کہ چیئرمین تھے, وہ بڑی عمر کے تھے. الطاف صاحب نے تو کوئی عہدہ بھی نہیں لیا تھا نا, آپ کو پتہ ہے, ان کے پاس کبھی کوئی عہدہ نہیں رہ گیا, قائد رہے. عہدہ چیئرمین کا تھا عظیم طارق صاحب کے پاس. اور جس وقت ایم کیو ایم بن رہی تھی وہ پاکستان میں نہیں تھے, الطاف صاحب امریکہ میں تھے. تو یہ کانسیپٹ بھی بیسکلی اوریجنلی ان کا نہیں ہے. جب ایم کیو ایم فاؤنڈ ہو رہی تھی کراچی میں 1984 میں, ہی واز ان امریکہ, اور فوراً واپس بھی نہیں آئے, کافی ماہ بعد واپس آئے تھے. تو یہاں تو بنائی تھی عظیم احمد طارق اور عمران فاروق وغیرہ نے, جو اس کے فاؤنڈنگ ممبر طارق جاوید تھے, سلیم شاہد وغیرہ تھے. انہوں نے ایم کیو ایم نے 18 مارچ میں, وہ تھی ایم کیو ایم پاکستان, یعنی مہاجر قومی موومنٹ پاکستان. سفر چلتا رہا, واقعات ہوتے رہے, اس میں نہیں جاتے. 26 جولائی 1997 کو مہاجر قومی موومنٹ ٹرانسفارم کر دی گئی متحدہ قومی موومنٹ میں. تو مہاجر قومی تو ختم ہو گئی نا. بالکل. اور 18 مارچ والی مہاجر قومی موومنٹ ختم ہو گئی, ختم ہو, چونکہ وہ تو لسانی جماعت تھی. آپ نے قومی جماعت میں اس کو تبدیل کر دیا. 26 جولائی 1997 کی پریس کانفرنس بہت اہم ہے, لوگ بھول گئے ہیں, آپ کو یاد دلا رہا ہوں, نکالیں ریکارڈ سے. کیا کہا تھا الطاف صاحب نے؟ پرنٹ ہوئی تھی نا اگلے دن, 27 جولائی کو پرنٹ ہوئی ہے, اعلان 26 کو ہوا ہے. 26 کی پریس کانفرنس نکالیں, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1, آج سے ہمارا نام متحدہ. تو کیا لفظ ہٹا رہے ہیں؟ مہاجر. مہاجر متروک ہو گیا نا. بالکل. سیکنڈ کیا کہا اس پریس کانفرنس میں؟ آج سے ہم اپنے آپ کو اردو اسپیکنگ سندھی کہیں گے, اور سندھ میں 2 قومیں آباد ہیں, دوسری قوم میں سندھی اسپیکنگ سندھی. مہاجر کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. اور پھر نہ پریس ریلیز میں کبھی استعمال ہوا, جب تک آپ کو دوبارہ کنوینئنٹلی ضرورت نہیں پڑ گئی, آپ نے استعمال کرنا چھوڑ دیا. اب مہاجر کیا بن گئے؟ سندھی. نہیں,
اردو اسپیکنگ سندھی, اردو اور ہمارے سندھی بھائی کہلائیں گے سندھی اسپیکنگ سندھی. اچھا, یہ پریس کانفرنس ہے نا, حقائق ہیں, تو بتائے گا تھوڑی تم کو کوئی مہاجر بن گئے ہیں دوبارہ. اب ہم چلتے ہیں اس کے آگے. 26 جولائی کو ایم کیو ایم یہ نہیں آ گئی. اب آ جائیں 22 اگست کو. 22 اگست کو ہم نے اس ایم کیو ایم کو بھی ختم کر دیا. ہماری ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی پاکستان کا لفظ ایڈ نہیں تھا, مطلب نام میں ایم کیو ایم پی کبھی نہیں لکھا گیا. جو بولتے ہیں وہ بہت بڑے فراڈ ہیں. ہم نے ایم کیو ایم میں کام کیا یار. ایم کیو ایم تھی, ایم کیو ایم کے بعد بنی ایم کیو ایم پاکستان 22 اگست نہیں 22 کو تو انہوں نے تقریر کی, 23 اگست کو 2016 کو بن گئی. کیا یہ ایم کیو ایم پاکستان. اب یہ پی ایڈ لگ گیا نا جی, یہ کبھی نہیں تھا. پہلی والی موجر قومی میں اٹھا لی, متحدہ قومی نہیں پہلی والی موجر قومی اٹھا لی آفاق احمد صاحب نے, وہ ان کے پاس ہے. تو وہ ہے 18 مارچ والی اصل جس کو ہم کہہ سکتے وہ ہیں. ماں ہے. ابھی جو 40واں منایا نا انہوں نے, وہ بیسیکلی اس ایم کیو ایم کا منایا. تو 40واں وہ ہو گیا, 40 سال ہوئے نا. اب یہ جو ایم کیو ایم ہے اس میں الطاف حسین بھی نہیں ہے. تو میرے حساب سے مہاجر گورنمنٹ بھی ختم ہو چکی ہے, متحدہ قومی میں بھی ختم ہو چکی ہے, فنشڈ. پی ایس پی بھی فنشڈ ہو چکی ہے. نہیں بات کریں بات. سر جب پاکستان بنی نا مرجر, وہ ایک نئی پارٹی بنی ہے. اس کو پرانا نشان دیا گیا ہے, پرانا پرچم دیا گیا ہے, کیونکہ وہ اویلیبل ہے نا, کسی کے پاس نہیں تو ان کو دے دیا گیا. اٹس اے نیو پارٹی. سر 22 اگست کو جو کچھ ہوا پری پلان تھا؟ آئی ڈونٹ نو. نہ میں اس وقت ایم کے میں تھا ایکٹیو, نہ میں کراچی میں تھا, لندن میں ایکٹیو تھا. تو اسپیکولیشنز ہوں گی, سنی سنائی بات ہوگی, میں کرتا نہیں. سر ایم کیو ایم پاکستان کو 17 سیٹیں کراچی سے مل چکی ہیں این اے کی. اچھا مارجن, اچھی, اور عام انتخابات میں بات کر لیں, رزلٹ آنے سے پہلے ہی مصطفیٰ کمال صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آج ہماری 18 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی پکی ہیں اور پی ایس کی ہمیں اتنی سیٹیں ملیں گی. تو سر 17 سیٹیں لینے کے باوجود ایم کیو ایم کو کیوں وہ اہمیت نہیں حاصل جو الطاف حسین کے ہوتے ہوئے حاصل تھی؟ بہت زیادہ سوال میں جواب ہے. 17 سیٹیں مل گئیں, بولا آپ نے یہ نہیں بولا 17 جیت گئے. سر مہاجر قوم, آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو مہاجر قوم نے ووٹ ڈالا جس لحاظ سے وہ الطاف حسین کو ووٹ ڈالتے تھے؟ مہاجر قوم نے ووٹ ڈالا, میں سمجھتا ہوں 2018 میں اچھا ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی آپ مہاجر قوم یہاں سے کنورٹ ہو کے اب پی ٹی آئی کی طرف جا چکی ہے. یار ویسے قوم تو مہاجر قوم کبھی پوری کی پوری ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی نہیں رہی نا. یہ تو بڑا غلط کانسیپٹ ہے. اسی شہر کے اندر 2002 میں جب الطاف صاحب لیڈر تھے اور پوری ایم کیو ایم ایک تھی, آپ 4 قومی کی سیٹیں ہارے ہو نا. یہاں پی آئی بی کی ہارے ہو, گلشن کی ہارے ہو, پاک کالونی کی ہارے ہو, ڈیفینس کی ہارے ہو. تو مہاجر قوم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا نا. ہر سیٹ سے آپ سویپ تھوڑی کرتے تھے. کوئی یار کوئی نہ کوئی نمبر 2 نمبر 3 ہوتا تھا نا, ایسے نہیں ہوتا تھا. لیاقت آباد سے بھی آپ کو ٹف کال ملتی تھی. پھر 2018 میں لیاقت آباد والے بھی آلموسٹ ہار گئے تھے نا. آخر میں رزلٹ خالد مقبول جیتے ہیں, تو ہار ہی گئے تھے. اسی کے بعد ہار گئے پھر 2018 میں. تو مطلب لوگوں نے والے طریقے سے کہیں اور دیکھ لیا نا, آپ سے پہلے کہیں اور دیکھتے. تو ایسا نہیں ہے کہ پورے مہاجر قوم کا ووٹ بینک ہمیشہ ان کے. حیدرآباد سے آفتاب شیخ ہار گئے تھے 2002 میں ایم این اے کی سیٹ. 2001 میں آپ نے بوائکاٹ کیا نا, جماعت اسلامی جیت گئی ایسے. نعمت اللہ صاحب جیت گئے, اچھا کام کیا انہوں نے. 2002 میں 4 سیٹیں بتا رہا ہوں لے گئے. تو پھر 2001 میں اگر وہ میئر بن گئے کہ مہاجر قوم سب جماعت اسلامی کے ساتھ چلے گئی. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. پوری قوم کو کہیں جوڑ دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. آج الطاف صاحب کو واپس آنا ہے, اس کا فیصلہ ان کو خود کرنا ہے نا. مہاجر قوم کا مینڈیٹ میرے پاس تو نہیں ہے, نافاق صاحب کے پاس ہے. وہ تو خود بیچارے کوئی سیٹ نہیں جیتتے ہیں. کس کے پاس ہے مینڈیٹ؟ مہاجر قوم کا مینڈیٹ ایسا قوم کسی کے پاس نہیں ہے. ایک زمانے میں تھا ان کے پاس, بالکل تھا. 88 90 97 تک تھا, 93 97 تک. یہ چاروں الیکشن میں ان کے پاس تھا. میجورٹی مینڈیٹ تھا, سیفلی ٹو سے. ابھی پچھلے 2018 میں پریزیڈنٹ کون تھا یار؟ عارف الوی صاحب نے نا, مہاجر ہیں. ایم کیو نے تو نہیں بنایا تھا. گورنر عمران اسماعیل تھے, ایم کیو نے تو نہیں بنایا. 14 سیٹیں یہاں کی ایم این اے کی ان کے پاس تھیں. تو مہاجر نے تو ووٹ دیا نا کہیں نہ کہیں. تو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ قوم ایک دفعہ ووٹ دے رہی ہے تو ہمیشہ ہم جتنی بیوقوفیاں کرتے چلے جائیں گے, جب ٹپے کھاتے چلے جائیں گے تو ہمیں دیتی چلی جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. سر عام انتخابات میں 17 سیٹیں ملی, یہاں تک کہ بنارس کے علاقے سے بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جیت گئی. تو کیا ایسے کراچی کے اندر ترقیاتی کام مصطفیٰ کمال نے کر کے دکھائیں کہ بنارس کے علاقے سے بھی متحدہ کو ووٹ پڑا؟ وہ بتا رہے اسلام آباد کی بھی 2 سیٹیں بنتی تھیں اگر یہ کھڑے کرتے ہو نا. اسلام آباد سے مطلب مصطفیٰ کمال کو آپ اسلام آباد سے بھی کھڑا کرتے تھے, وہاں سے بھی جیت جاتے ہیں یار. بس اس الیکشن پہ نہ ہی بولیں یار. سر ایم کیو ایم کی بنیادی اس بات پہ رکھی تھی کوٹا سسٹم
اور مہاجروں کے حقوق کے لیے. لیکن آج کیا ایم کیو ایم پاکستان یا متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین والی جو الطاف حسین کے دور میں ہوتی تھی, یہ مہاجروں کو وہ حق دلا سکتی ہے؟ ایک بات ڈکلیریشن دی تھی نا کہ مہاجروں ختم ہو چکی ہے متحدہ, اب صرف ایم کیو ایم پاکستان. ایم کیو ایم پاکستان کیا کرے گی؟ مہاجر قوم کو ان کے حقوق اور ایک کوٹا سسٹم سے آزادی دلوا سکتی ہے. اپنے دفتر کھلوا لے پہلے یار. سر 17 سیٹیں جیتنے کے باوجود اتنی پاورفل نہیں میں نے ہے. کہا اپنے دفتر کھلوا لے پہلے. مہاجر قوم کے حقوق تو پھر بہت بڑی چیز ہے, اور بلدیاتی حکومت کے جو بات کرتے ہیں اس کے اختیارات کی وہ کروا لیں, چھوٹے چھوٹے کام کروا لیں, بڑے بڑے دعوے نہ کریں جو وہ بھی نہیں. ان سے نہیں ہو پائے نا آج تک. الطاف صاحب بھی نہیں کروا سکے, ایسے نہیں کہ یہ بیچارے نہیں کروا سکتے, الطاف صاحب بھی نہیں کروا سکتے. اس لیے کہ ہر دفعہ جب آپ گورنمنٹ میں جانے کی خواہش رکھیں گے تو پھر کمپرومائز ہوگا نا یار. جس سے آپ گورنمنٹ میں جا رہے ہیں اس کا بھی ووٹ بینک ہے نا. پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنا رہے ہیں, یہ نہیں کہ میں پیپلز پارٹی میں صحیح بات کرتا ہوں. آج آپ پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ بنا رہے ہیں اور کوٹا سسٹم ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, کیسے ممکن ہے یار؟ پاسبل. ان کا بھی ایک ووٹ بینک ہے نا, وہ آپ سے احتیاط کر کے جبکہ میجورٹی میں, اور آپ کو وہ گورنمنٹ میں اس لیے رہے ہیں کہ اربن رورل ڈیوائڈ ختم ہو, تو آپ پھر یہ بات کریں گے تو کون مانے گا آپ کی بات؟ سو بعض اوقات ایسا نہیں کہ ایم کیو ایم نہیں چاہتی تھی, کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس ایسی کوئی پاور نہیں ہے, اتنا نمبر نہیں ہے اسمبلی میں کہ ایم کیو ایم یہ کر پاتی. پھر جن سے احتیاط کر رہے ہیں ان کا ووٹ بینک, ان کا ہلکا اثر وہی ہے, تو وہ کمپرومائز ہی نظر ہوا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایم کیو ایم, اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا, میں 2 نام دیتا ہوں, حیدر رضوی, فاروق ستار کو بلا کے پوچھ لیں. جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو ایم کیو ایم کی پالیسی کا ایسا تھا کہ یہاں تو ایک صوبے کا نام بھی بدلا جا رہا ہے, یار یہ کوٹا سسٹم ختم کرا دو. تو ہمیں جو بریفنگ دی گئی وہ کوٹا سسٹم کے فیور میں دی گئی. حیدر عباس رضوی صاحب محترم میرے بڑے اچھے دوست ہیں, فاروق ستار صاحب, پوچھ لیجیے گا ان کو بلا کے کہ اب کوٹا سسٹم ہمارے لیے ضروری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے کے حق میں ہے. کیا کراچی کو صوبہ بنانے میں کیا تحفظات ہیں؟ کس کے تحفظات؟ سر کراچی کو کیوں صوبہ نہیں بنایا جاتا؟ ڈیمانڈ کرو. ان نے ڈیمانڈ کی, پیپلز پارٹی نے مان لی, پنجاب اسمبلی میں قرارداد پاس کر دی, قومی اسمبلی قرارداد پاس کر چکی ہے اس کے لیے. آپ کریں اس میں نہیں بات. یہ مطالبہ اگر آپ کا ہے, کس کا مطالبہ ہے, وہ یہ مطالبہ اٹھاتا ہے تو بڑی ٹائمنگ ہوتی ہے الیکشنز کے خاص نہیں یہ سب ہے. وہ ادھر یہ سندھ والے ایکٹیو ہو جاتے ہیں, یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ سندھ کارڈ ہے, وہ مہاجر کارڈ ہے, اس لیے استعمال. جب آپ اس سے ہٹ جائیں گے, اس کو ایز اے کارڈ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے, تو پھر آپ اس کی لابنگ کریں گے. یہ مقصود یہ اب کیوں نہیں ہو رہا ہے, یہ مطلب مطالبہ رک کیوں جاتا ہے, اس ورک کنٹینیوس کیوں نہیں ہے, کیا کام ہوا اس کے اوپر؟ کبھی قرارداد پیش کی سندھ اسمبلی کے اندر؟ تو ادھر ادھر بکواس کرنے سے, گلی گوچوں میں بات کرنے سے کیا ہوگا بھائی؟ جس فورم پہ ہونا ہے, صوبے بنتے کیسے ہیں؟ فرسٹ پروسیس سر قرارداد لائی جاتی ہے. آئین میں یہی طریقہ ہے نا. بالکل. پہلا جو آئینی طریقہ ہے اس سے فالو کرو کہ آپ صوبے میں صوبائی اسمبلی قرارداد لے کے آئیں گے, اٹ ہیز ٹو بی یونانیمسلی پاس. 2/3 ہاف میجورٹی والا بات نہیں ہے. یونانیمسلی پاس ہوگی, پھر وہ پارلیمنٹ کو بھیجی جائے گی, پھر پارلیمنٹ اس پر ڈیبیٹ کرے گی, پھر یو نیڈ آئینی ترمیم. آئینی ترمیم چاہیے نا. بالکل. ایک نیا صوبہ ایڈ ہوگا, آئین میں نیا لکھا جائے گا, ایڈمنسٹریشن لوگ ہوں گی. اس کا فرسٹ اسٹیپ تو آج تک کیا نہیں ہے. سڑک پہ تقریر کروا لو, اس سے کیا ہوگا؟ اس کا فارمولا کدھر ہے؟ کس نے اس کا پلان بنایا؟ ٹھیک ہے محرومیاں ہوں گی, نہیں ہوں گی, آپ بیسکلی سندھ کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں نا, تو وہ تو کبھی نہیں چاہیے. ایم کیو ایم نے کبھی نہیں کیا آج تک. ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے تو آج تک نہیں ہوئی. کون کر رہا ہے بات؟ انڈیویجول کر لیتا ہے, فراز کر لیتا ہے, زید کر لیتا ہے, بکر کر لیتا ہے, کبھی رضا نے کر دی ہوگی. نیور. الطاف حسین صاحب ہیز نیور, ریکارڈ دیکھ لیں جا کے, کبھی اس کا نعرہ نہیں لگایا. ہاں اس طرح تو بولا ہوگا بھائی آپ یہ نہیں کریں گے تو کراچی صوبہ بن جائے گا, اس کو کون روکے گا, ایک بیان دے دیا ہوگا. کراچی صوبے پہ ایم کیو ایم نے آج تک کوئی تحریک نہیں چلائی, کوئی قرارداد نہیں جمع ہوئی. سر اب کچے کے ڈاکوں کی بات کر لیتے ہیں. کچے کے ڈاکو آج کل آپ کو پتہ ہے نیشنل ہائی وے تک پہنچ گئے اور چوکیوں پہ حملہ کر کے پولیس اہلکاروں کو وہاں سے اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں. سر کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما ان کے بیک پہ ہیں؟ آئی ڈونٹ نو, یہ تو ایک چیک کرنا چاہیے. پچھلے دنوں خبر بھی آئی تھی کہ اسلحے کی شفٹنگ کے اندر کوئی مشیر کی گاڑی واڑی انوالو تھی, کیا تھا ان کا بیٹا بھی تھا, ڈیٹیل نہیں پتا, اور انہوں نے رائٹلی سو انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا, الگ ہو گیا کیبنٹ, جو کہ صحیح طریقہ ہے. تحقیقات ہو رہی ہوں گی. کچے کا علاقہ جو ہے اتنا وسیع علاقہ ہے کہ اس کو آپ مین نہیں کر سکتے, اس کا ایڈمنسٹریٹ نہیں کر سکتے.
اس کے لیے اسی علاقے کے اندر کے جو لوگ ہیں یا اس علاقے سے واقف جو لوگ ہیں ان کی، اور پھر بارڈر ایریا ہے، پھر اس طرح سے ایک دوسرا صوبہ لگتا ہے اور دوسرے صوبے کی بارڈر کیسی چل رہی ہے، اسلحہ کہاں سے رہا ہے، وہ اندر کچے کے علاقے میں تو فیکٹری نہیں لگی ہوئی ہوگی نا، کوئی کہیں نہ کہیں سے ٹریول ہو کے آتا ہوگا، اس کی بہت ساری کانوٹیشن. اور کچے کے علاقے میں اگر ڈاکو ایکٹیو ہیں تو ان کی پہنچ تو اسی علاقے میں شکارپور، گھوٹکی، کندکوٹ، بارڈری علاقہ جو لاڑکانہ کا جو علاقہ ہے، کچھ علاقہ ہے وہ لگتا ہے اس کے اندر. یہ میرے خیال میں 4-5 علاقے وہاں لگتے ہیں. تو یہ وہ علاقے ہیں جن کے اندر یہ ساری کاروائی. اب اس علاقے میں جو لوگ ہیں وہاں جو جماعتیں ایکٹیو ہیں، پارٹیز ایکٹیو ہیں، ایڈمنسٹریٹر ایکٹیو ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو وہاں پہ ایکٹیو ہونے اب ہو رہی ہے. یہ میرے خیال میں کوئی 2 ہفتے پہلے میں نے سی ایم صاحب کی، رئیس صاحب کی میٹنگ کی پریس کانفرنس دیکھی جس میں انہوں نے کچے کے علاقے کے لیے کوئی سیریس ایکشن لینے کا فیصلہ کیا. آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو سی ایم ہاؤس میں ایگزیکٹلی آصف زرداری صاحب ہائی لیول میٹنگ جو ہے اس کو چیئر کر رہے ہیں، جس میں سی ایم مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ڈی جی رینجرز بیٹھے ہیں، آئی جی سندھ پولیس بیٹھے ہیں، اور اسپیسیفک سبجیکٹ وزیر داخلہ بھی ہیں، وزیر داخلہ بیٹھے ہیں. اسپیسیفک سبجیکٹ جو ہے کچے کا علاقہ اور کراچی میں اسٹریٹ کرائمس کی وارداتیں. اب اس کے اندر سوچنے کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، اس سے شائع نہیں کرنا چاہیے. آئین یہ ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی لگاتا ہے صوبائی حکومت کی، تو سندھ کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری. لیکن کراچی کو ڈسٹرب رکھنا، سندھ کو ڈسٹرب رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ پاکستان کو ڈسٹرب رکھنا چاہتے ہیں. کراچی از دی اکنامک ہب آف پاکستان. یہ نہیں کہ صرف کراچی سندھ کا کیپٹل ہے، کراچی پاکستان کا معاشی کیپٹل ہے، ٹریڈ کیپٹل ہے، کامرس کیپٹل ہے. یہاں سے پاکستان کی معیشت چلتی ہے. جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے سندھ کو، کراچی کو ڈسٹرب رکھنا، تاکہ پاکستانی اکانومی ڈسٹرب ہے نا. ہم بہت ڈسٹربڈ ہیں. ہم آئی ایم ایف سے مدد مانگ رہے ہیں 200 سے کبھی $1 بلین، کبھی اس سے مانگتے پھر رہے ہیں نا بیچارے ہمارے وزیراعظم ابھی کا. پاکستان کی اکانومی ڈسٹرب ہوگی تو پاکستان کا دفاع کمزور ہوگا. تو جن لوگوں کو پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے دفاعی طور پہ، سرحدی طور پہ، اندرونی طور پہ، ان کے لیے سب سے آسان یہ ہے کہ افراتفری ہو، سیاسی عدم استحکام ہو کراچی میں، کیونکہ یہ بڑا شہر ہے، یہاں کی خبر بنتی ہے، انٹرنیشنل خبر بنتی ہے. یہی کرائم جو ہے نا، اسٹریٹ کرائم، اگر چھوٹے سے علاقے میں ہو رہا ہے نا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ ہاں یار ہو رہا ہوں، ایون یہ پنجاب کے کسی گاؤں گوٹھ میں ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا. تو کراچی کو ڈسٹرب کر کے یہ میسج دینا یہاں کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو بھی روکتا ہے، معاشی ایکٹیویٹیز کو روک دیتا ہے، ملک کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس کو صرف ایک اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ یار اب یہ تو اینگل ہے کہ اسٹریٹ کرائم ہے، کچے کے علاقے، یہ کرائم ہو رہا ہے، وائلنس ہو رہا ہے، ٹیررزم ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن یار یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے یہ والا اینگل بھی تو نہیں ہے کہ ہمارے دشمن ممالک کو بھی تو آسانی نہیں ہے کہ وہ آ کے انفلٹریٹ کر کے چھوٹے چھوٹے کام کر کے لوگوں کو انسینٹیو دے کے، بھائی یہ موبائل فون کو خریدتا بھی ہے نا، یہ گاڑیاں کو خریدتا بھی ہے، تو وہ کیسے خرید رہے ہیں یار چوری کی گاڑیاں؟ تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیشن تو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو رہی ہے. کراچی کے کونوٹیشن میں اور سندھ کے کونوٹیشن میں آپ اس بات کو نظر انداز نہ کریں. آج جو میٹنگ ہو رہی ہے، پاکستان کا صدر بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کا وزیر داخلہ بیٹھا ہوا ہے کراچی کے اسٹریٹ کرائم پہ، کچے کے. اس کا مطلب ہے ان کے نظر میں یہ ایک وفاقی مسئلہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ڈی جی رینجرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں کور کا بھی کوئی نہ کوئی بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہوگا. تو ان سب کو مل کے اس بات کو ہینڈل کرنا چاہیے، ذمہ داری صوبائی حکومت کی. سر آپ نے کہا کہ ان کو اسلحہ کہاں سے مل رہا ہے. کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ کے مشیر کے بیٹے اریسٹ ہوئے اس میٹر کے اندر، بلوچستان سے اسلحہ لے جاتے ہوئے، جس میں سے ان کو بڑی خاموشی سے نکال دیا گیا، اور جو پولیس اہلکار آن ڈیوٹی موجود تھے ان کو اریسٹ کر کے ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا. آئی ڈونٹ نو، میں نے خبر پڑھی، میں تو کہا نا کہ کم از کم انہوں نے سر تو پھر یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے. ہاں تو گاڑی پکڑی گئی ہے نا سر. اسلحہ تو پھر پیپلز پارٹی کے لوگ ہی ملوث ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں، جو لوگ ملوث ہیں ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوگا. اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی نا. جب تک انویسٹیگیشن تحقیقات نہیں ہوں گی تو میں تو اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے تو مشیر نے استعفیٰ دے دیا تھا نا اپنا. سر ان کی اسکواڈ کی گاڑی ان کے بیٹے کے ساتھ وہاں تھی، اور اسکواڈ کی گاڑی بھی بند ہوئی ہے، پولیس کی گاڑی بند ہوئی ہے. اب اس میں ان کے بیٹے کو پتا تھا نہیں پتا تھا، اس کی تو میرے پاس انفارمیشن آپ بھی جو باتیں کر رہے ہیں اس سے کوئی شائع تو نہیں کر رہا نا، کوئی منع تو نہیں کر رہا. مشیر صاحب نے تو استعفیٰ دے دیا نا. تو یہ بھی ہو گیا. اب اس گاڑی کے اندر اسلحہ کیسے آیا کیسے نہیں آیا، کیا ان کے بیٹے کو یہ تو میرے پاس انفارمیشن نہیں، تحقیق تو میں نہیں کر سکتا. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحقیقات کے اندر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو، مجھے بتاؤ کہ یار چلو میں تم سے پوچھتا ہوں، ایک گاڑی پکڑی گئی نا، اتنے عرصے سے وہاں پہ اسلحہ آ رہا ہے، تو جو بارڈر پہ لوگ کھڑے تھے ان کو نہیں پتا؟
सब पता है बॉर्डर का। तो फिर यार उसको तो पकड़ो, आप जो उसका बेटा इन्वॉल्व है पकड़ो उसको, मैं तो मर। लेकिन यार ये एक इलाके में हो रहा है ना, उस इलाके के बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स की फोर्सेज होती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोविंशियल बॉर्डर आप ऐसे मजे से क्रॉस कर लेते, या कंट्री के बॉर्डर ऐसे। जो असला वहां पर है, जिसकी कि सोशल मीडिया पे तस्वीर आती हैं, वो तो नॉर्मल असला ही नहीं है, वो तो अफगानिस्तान से आने वाला असला भी है। बिल्कुल, उससे भी ऊपर का तो अफगानिस्तान से यहाँ मतलब कैसे आ रहा है यार? ड्रोन से तो नहीं आ रहा ना, कोई लेकर आ रहा है ना। यही रास्ता है जिस रास्ते के कौन ऊपर कर रहा है? क्यों पाकिस्तान डिस्टर्ब हो रहा है भाई? इसको सिर्फ एक एंगल से, ये तो मैंने आपसे पहले सवाल के जवाब में कह दिया ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। लेकिन अगर सब्जेक्ट बड़ा है, क्रॉस बॉर्डर है, तो फिर ये सब्जेक्ट को उसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे आज हो रहा है। सीएम हाउस में प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, तो देखते हैं इसके बाद क्या आती है। और अपनी चीजों को मान लेने में, तहकीक करने में कोई बुराई थोड़ी है कोई। मैं एमकेएम में बहुत से लोग ऐसे थे जो अपने तौर पे कार्रवाई करते थे, पकड़े। एमकेएम क्या करती थी? खारिज कर देती थी तुमको। तहकीक के बाद पार्टी की बुनियाद में खारिज। आप हर आदमी की गारंटी पार्टी नहीं ले सकती। मेरी हर कार्रवाई की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की अब नहीं है ना, मेरी पहली हर कार्रवाई की जिम्मेदारी एमकेएम की थी। मैं जवाबदेह हूं ना उस चीज का। ये तो वो बंदा जवाबदेह है, चाहे वो पीपल्स पार्टी को देदार था या नहीं था, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर होती मैं आपसे खुली बात कर। सर आपने भी ये बात की कि एमकेएम के अंदर कोई बंदा ऐसे किसी गलत काम के अंदर पाया जाता था तो उसको हम फारिग कर देते, तो नहीं है, निकाल देते सर निकाल दे, मतलब कराची में तो फारिग का सर मतलब वो भी कुछ difference है। हाँ, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मुशीर के जो बेटे अभी इन्वॉल्व अगर पाए गए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? अगर इन्वॉल्व पाए गए तो बिल्कुल करनी चाहिए। और शफाफ तहकीकात पर आप यकीन रखते हैं कि हो जाएगी उनके जब खिलाफ? तक ना हो, जब तक मेरे कोई शक की गुंजाइश उसी वक्त होगी ना जब नहीं होंगे। सर क्या अभी आपने एमकेएम की बात की, तो एमकेएम के कारकुनान अल्ताफ हुसैन से बदजन होने की वजह यही है कि गैर मुल्की कुव्वतों के इशारे पर अल्ताफ हुसैन चलते थे? मुझे नहीं पता एमकेएम के कारकुनान इस वजह से तो नहीं। इस वजह तो से वैसे ही मदद मिलती थी जब अल्ताफ? ये खबर आई है, ये तो खबर जो आप या बीबीसी की खबर का हवाला दे रहे हैं, ये तो बाकायदा नशियाती राब्ते पे आई है ना। बीबीसी में प्रोग्राम था, ओवन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने इस बात को लंदन, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में चला, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस पे प्रोग्राम चला लाइव से मुराद लाइव टेलीकास्ट हुआ, लाइव तो नहीं, टेलीकास्ट हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ। एमकेएम ने उसको कभी चैलेंज नहीं किया आज तक। किया तो बता दो। ये प्रॉपर्टी का केस करने तो यहाँ से पहुंच गए लंदन, चैलेंज करने पहुंच गए। भाई एक चैनल ने गलत खबर दी ना, या तो बोलो गलत खबर है, चैलेंज कर दो। लंदन में तो अदालत फैसले करती है ना भाई। आप कौन सा लाइबल केस कर देते, मिलियंस ऑफ पाउंड कमा लेते। उसने तो ओवन बेनेट जो लिखा था ना कि इंडियन फंडिंग है, उसने अपना पूरा प्रोग्राम बनाया, चला दिया उसने, वो यहाँ भी चला वहाँ भी चला। आप वहाँ केस कर देते। अब यहाँ से उठ के जाके प्रॉपर्टी से केस तो कर सकते हैं, फाइट भी कर सकते हैं। अपने साहब का लीडर मोदी भी उसके खिलाफ केस करके आपने हाई कोर्ट में फीसें भी दी होंगी वकीलों की। हाई कोर्ट में सस्ते वकील तो नहीं आते वहाँ, तो वो तो हमने प्रॉपर्टीज हासिल करने के लिए सब कर लिया। जो पार्टी का नाम लंदन में बकौल आपके जाली खबर थी, वो आज तक चैलेंज नहीं किया आपने। क्यों? सर बल्दिया इसलिए मैं ये कहता हूं कि अच्छा एमकेएम के लोग क्या इस तरह छोड़ के चले गए? नहीं, एमकेएम लोग इस तरह छोड़ के नहीं गए। एमकेएम के जो लोग छोड़ के गए वो उस अफरा तफरी के माहौल को छोड़ के गए थे, जिसमें कि सुबह रोना, शाम को हंसना, फिर एकदम रोना शुरू कर देना, फिर हंसना, फिर गाना गाना, तो फिर काम नहीं हो रहा था। तो लोग फिर तंग आ गए, चले गए। जो लोग रुक गए वो रुक गए, जो लोग रुक गए वो फिर 2016 में तंग आ गए। सर बल्दिया फैक्ट्री में क्या वाकई एमकेएम के कारकुनान मुलव्वस थे? जहां तक मेरी नॉलेज है नहीं था। बल्दिया फैक्ट्री के 2 केसेस हैं। ये बहुत हमारा मीडिया जो है ना यहाँ पे वो चल पड़ता है। ये जो वाकया हुआ है उसके 2 केसेस बने। एक तो यहाँ बना है ना, जो यहाँ चलता रहा, उसकी 2 FIR, पहले एक FIR बनी, एक JIT बनी, फिर दूसरी JIT बनी, तीसरी JIT बनी। दूसरी JIT तक एमकेएम का नाम नहीं था, दूसरी में आया। जिन लोगों के नाम पर आया है, जिस बंदे के ऊपर पूरा वो केस खड़ा है, वो एक रिजवान नामी बंदा है, जो एमकेएम का सोसाइटी सेक्टर का कारकुन था। वो इस वाक़े से पहले से अरेस्टेड था। पढ़ी है ना JIT बल्दिया की, पढ़ी हुई है।
दूसरी एफआईआर के अंदर नाम आए थे, एमकेएम को नहीं, नॉमिनेट वो किया था। अरेस्टेड था और इंटरोगेशन हुई थी। वो इस बल्दिया के वाक़े से पहले से वो गिरफ्तार था रिजवान। वो गिरफ्तारी के दौरान उससे पूछ रहे थे तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि ये बल्दिया का जो वाक़या है वो फला फला आदमी ने किया। अब एक आदमी जो ऑलरेडी अरेस्टेड है उसके उस बुनियाद को बयान को बना के सारा केस वेस चला, जिसमें फिर एमकेएम को नॉमिनेट किया गया और ये दूसरी जीआई टीम हुआ। फिर एक और एक एफआईआर केस और चला जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कोर्ट में चला है, क्योंकि जहाँ वो बल्दिया में ये हादसा हुआ बेचारे 260 से ज्यादा लोग जो है वो मतलब बहुत ही जल गए, तो बोलना ही बुरा लगता है, जो अपनी जानों से गए। वो मुलाजमीन तो उस फैक्ट्री के, जो फैक्ट्री जर्मनी में गारमेंट जो बनते थे उसके गारमेंट की मेन बायर जर्मनी में बैठा हुआ था। उस जर्मनी वाले बायर की वहाँ के कानून के हिसाब से जिम्मेदारी थी कि जिस फैक्ट्री में ये सब कुछ हो रहा है वहाँ के ये चीज़ें पूरी नहीं चाहिए। वन ऑफ देम वाज टू, आपको पता है यूरोप के कवानीन बहुत सख्त हैं, चाइल्ड लेबर नहीं हो, फायर फाइटिंग हो, तमाम चीज़ों। इमरजेंसी तो फैमिलीज ने यहाँ से वकील किया अपना। फैसल सिद्दीकी साहब आज भी उनके वकील हैं, कभी उनसे मिलिएगा तो बल्दिया का पूरा केस आपको बदल जाएगा। फैमिलीज ने यहाँ से अपने वकील किया फॉर कॉम्पनसेशन। पहले उस कंपनी ने बड़ी कम कॉम्पनसेशन ऑफर की तो वो वहाँ यूरोपियन कोर्ट में चले गए, फैसला हो गया यूरोपियन कोर्ट का, जुर्माना भी हुआ। जुर्माना हुआ, वो जुर्माना फैमिलीज में पे, वो यहाँ पाकिस्तान सिंध हाई कोर्ट को वो पैसे आए, मुझे याद नहीं 5 मिलियन कितने डॉलर्स थे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर। वो यहाँ आए और वो हर फैमिली को उसमें से कॉम्पनसेट। तो फैसला क्या किया वहाँ यूरोपियन कमीशन ने? अगर ये केस टेररिज्म का होता और वायलेंस का होता और ये प्रूव होता वहाँ हुकूस कोर्ट में कि ये वायलेंस टेररिज्म है, तो उस कंपनी पे कोई भी एक पैसे की जिम्मेदारी आयद नहीं होती, क्योंकि वो कहती कि भाई ये फायर फाइटिंग की वजह से नहीं हुआ, तो वायलेंस है तो हमारा कसूर ही नहीं है। वहां ये प्रूव हुआ कि नहीं। बेशक हो सकता है किसी ने आग लगाई हो, इसको हम डिस्प्यूट नहीं कर सकते, हमारा प्रूव नहीं है, लेकिन जो अमवात हुई हैं वो नाकिस फायर फाइटिंग इंतजाम की वजह से हुई हैं। फला लोग, ये पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है इसकी बनी हुई है, इस पे वो आपको एग्जिट डोर नहीं थे उसके अंदर, सब चीजें। ये यूरोपियन कोर्ट में प्रूव हुई बात, जिसको कि दोनों पार्टीज डिफेंड भी कर रही थी और केस भी कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आर्सन का केस नहीं है, ये टेररिज्म का केस नहीं है, बल्कि ये निगलेक्ट का केस है, जिस बुनियाद पे वो यहाँ पे कॉम्पनसेशन है। तो वो अक्लमंद लोग हैं यार, हमारे यहाँ तो सियासी बुनियाद पे चल पड़ता है ना। तो मैं इस बात पे टोटली इस तरह बिलीव नहीं करता कि जैसे यहाँ पे बल्दिया केस बना के बैठे, लेकिन जाहिर है कि वहाँ लोग गए हैं यार, सेंसिटिव मैटर है, इसमें ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं की जाती, इसका फ़र्ज बनता था। चलो बेशक एमकेएम वालों ने किया हो यार, मैं कहता हूँ सही तरह केस चलाओ उनको। अभी जो उनमें केस में है वो अपीलों में है, देखते हैं। मैंने आपको उसका इसीलिए मैं बड़ी उन ख़ानदानों से मादरत के बाद, इन्हीं ख़ानदान वालों को ये पता भी होगा ना कि यूरोपियन कोर्ट्स में क्या फ़ैसला है, क्या कहा है उन्होंने कि अमवात हुई हैं दम घुटने से। अमवात आग लगने से नहीं हुई, जल के कम लोग मरे हैं, दम घुटने से ज्यादा लोग मरे, इसलिए कि वो फर्स्ट फ्लोर भी लॉक था, ऊपर छत भी लॉक था, लोग सीढ़ियों पे मिले हैं, बॉडीज, लोग वहां तक पहुंच के निकलना चाह रहे थे। तो यार ये पूरी बात बताएं ना, आधी बात। सर क्या एमक्यूएम अपने कारकुनान को वाकई टिश्यू पेपर की तरह यूज करके छोड़ देती है? बहुत ही ज्यादा इस एमक्यूएम का नहीं पता मैं तो। सौलत मिर्जा जैसे, सौलत मिर्जा जैसे का मसला ये है कि वो एक कोर्ट केस हुआ है ना, और सौलत मिर्जा की फैमिली जानती है कि उस कोर्ट केस के बाद जब ये सजाएं हो गई थी तो कितनी फैसिलिटेशन की गई, कोशिश की गई, जो कि बावर नहीं साबित हो सकती। सर आपसे आखिरी सवाल, क्या आने वाले वक्तों में ऐसा महसूस हो रहा है, हालात ऐसे बन रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन वापस एक बार सियासत में आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता। देखो यार, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक बात और मैं करना चाहूँगा। अल्ताफ साहब की एज है 70, 53 उनकी पैदाइश है, तो 71 हो जाएगी इस साल। जब वो एमक्यूएम में कामयाब हुए थे ना, तो वो 31 साल के थे जब एमक्यूएम बनाई थी। 34वें साल में उनको बल्दिया मिल गई कराची हैदराबाद की, 35वें साल में उन्होंने कराची हैदराबाद से एमपी भी जीत ली। एमक्यूएम का जो पीक दौर है वो 87 है, 88 है, 90 है, 93 है, 97 है। 97 के बाद डिक्लाइन है एमक्यूएम का,
پولیٹیکل مینڈیٹ کا ڈکلائن ہے. 2015 کا الیکشن بھی, جو 2005 کا بھی الیکشن مصطفیٰ کمال سے جس میں بعد میں میئر بنے, اوکے ایم کیو ایم سویپ نہیں کیا تھا ایم کیو ایم نے. دیکھ لینا رزلٹ, انیشیل رزلٹ دیکھنا, آزاد امیدواروں کو ملا کے ٹاؤن وان کرا کے مینجمنٹ کر کے پھر میئر آ گیا. تو آج وہ جو ان کی جو میسیجنگ تھی نا, وہ اس وقت خود بھی یوتھ تھے, 31 سال کا یوتھ ہی ہوتا ہے, ایلڈر یوتھ ہوتا ہے, تو وہ اس وقت نوجوانوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اب وہ نوجوانوں سے کٹ گئے. آج کا جو نوجوان ہے, جو سمجھو 25 سے لے کر کے 32 سال تک کا, وہ تو پیدا ہی ان کے جانے کے بعد ہوا ہے. تو میں جس الطاف حسین کو جانتا ہوں آپ تو نہیں جانتے ہو گے, سنا ہی ہوگا نا. بالکل بیٹھے ہوئے ادھر آپ کے ایک آدھ ہیں میری عمر کے, جی میری 58 ہے. میں تو اس وقت سے جانتا ہوں, میں نے دیکھا ایسے دیکھا ہے. 13 سال لنڈن میں, میرے لیے تو الطاف حسین ڈفرینٹ ہے. اور میں نے بدلتے دیکھا, ان کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا, ان کو میں نے گرتے دیکھا. بہت بڑے لیڈر تھے اپنے زمانے کے, کوئی قابل لیڈر تھے, لیکن میں نے پھر ان کا ڈکلائن دیکھا ہے نا. آپ نے تو ڈکلائن ہی دیکھا ہے صرف. بالکل ایسے ہی. آپ کی ایج کیا ہے ابھی؟ 30 سال. آپ تو پیدا ہی 2 سال بعد ہو. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ پیدا ہونے کے بعد جب آپ نے شعور میں آئے ہوگے 10 12 14 سال میں آئے ہوگے نا. بالکل 2000 میں جا کے. تو جنہوں نے صرف سن رکھا ہے, اب 70 میں آ کے ان کے لیے کیا میسج ہے ان کے پاس؟ مہاجر قوم والا میسج جو ہے نا, یہ متروک ہو چکا ہے. یہ شہر میں ایک زمانے میں مہاجر جو ہیں وہ بڑی میجورٹی ہوتے تھے پاکستان کراچی کی آبادی کا. آج آپ اس طرح کی میجورٹی نہیں, اس لیے کہ کراچی پھیل چکا ہے, اس کی ڈیموگرافی چینج ہو گئی ہے, انٹر میرجز ہو چکی ہیں نا. اس شہر کے ایشوز دوسرے ہیں. آج اس شہر میں پرائیویٹ میڈیکل یونیورسٹی داخلے کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, NED میں اور کر لیتے ہیں. اس زمانے کے ایشوز اور تھے, آج کی. اسی لیے جب آپ الطاف حسین کو آج سنتے ہو تقریر کرتے ہوئے, تو وہی قصبہ, علی گڑھ, حیدرآباد, ثانیہ, پکا قلعہ, شہداء, اسیر, ان کی فیملیز, وہی میسج ہے جو آج سے 25 سال پہلے ہو. کیونکہ وہ خود بھی کراچی نہیں آئے ہیں, وہ خود بھی لندن میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں. تو آج جو کراچی کی گراؤنڈ کا فیلر ہے, آج کراچی کا بچہ گورنمنٹ جاب نہیں مانگتا. گورنمنٹ جاب تو کتنی لوگ مل جائیں گے. کاروبار مانگتا ہے, روزگار مانگتا ہے, اکانومی مانگتا ہے, صحت کے مقامات مانگتا ہے. تو آج الطاف حسین صاحب کے پاس نہ وہ ٹیم ہے, نہ وہ اس ایج میں کہ وہ اس آپ کے گروپ کو اٹریکٹ کر سکیں. آپ کے گروپ میں وہ اس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں جن کے والدین 55-60 سال کے ہیں, جو ایم کیو ایم میں کبھی تھے. آپ کے والدین کبھی ایم کیو ایم میں رہے ہوں گے نا, تو شاید آپ اٹریکٹ ہو جاؤ گے. سننے کے لیے کام نہیں کرو گے آپ. پہلے زمانے میں آج خبر کی پریس لی جاتی تھی, اگلے دن چھپتی تھی, جس کو جواب دینا ہوتا تھا وہ آرام سے پورا دن جواب لکھتا تھا, جمع کراتا تھا, اگلے دن اخبار چلتا, کوئی جلدی نہیں ہوتی تھی. آج ٹکر آیا, ٹکر جواب دینا ہے آپ نے. کہیں بیٹھے نا یہاں پہ, ادھر ٹکر آیا, ادھر ٹکر جواب دینا ہے آپ نے. 24 گھنٹے کی نیوز کا آئٹم ہو گیا اس زمانے کے. آج خط لکھیں گے, کل چھپے گا, پرسوں پڑھا جائے گا. چھپ جائے گا تو اس میں کوئی اعتراض ہوگا تو پھر پڑھیں گے, پرسوں اگلے دن صبح اخبار آئے گا. بہت ٹائم. اخباری خبر جو ہے 7-8 بجے تک پہنچا دینی ہے اگر فرنٹ پیج پہ لگوانی ہے. ایسے ہی. اخبار کو پوچھتا کون ہے؟ اب تو ٹھیک ہے, زمانہ چینج ہوگا. یہ آج کا زمانہ ہے, یہ آج کا میڈیم ہے. تو الطاف حسین صاحب کے لیے یہ پرابلمز ہیں. تو ان کو آرام دینے کا مشورہ ہی دیا جائے پھر. نہیں, کرنے دینا ان کو جو کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں. میں تو یہ آپ کو ایک اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں. میں دیکھیں الطاف صاحب کا ایک فین, میرے گھر میں جتنے بچے ہیں وہ اب جس جماعت کو پسند کرتے ہیں وہ ایم کیو ایم نہیں ہے. کہ وہ جماعت ہے جو کراچی کے زیادہ الیکشن جیتی تھی. میرے گھر کے بچے, میں نے اپنے 10 دوستوں سے پوچھا, کلوز دوستوں سے جو میرے ساتھ ایم کیو ایم کے یا تو رہے ہیں یا ایم کیو ایم کے بہت اعلیٰ سپورٹر تھے, ایوری بڈی ریپلائڈ دا سیم کہ میرے گھر کی بیویاں, بہنیں, خواتین اور بچے دے آل ووٹڈ فار دیم. پاکستان تحریک انصاف کی طرف پتہ نہیں. تو وہ ان سب نے ووٹ دیا ان کو. تو جب آپ کے ہاتھ سے کشتی نکل چکی ہوتی ہے نا نیچے سے, جب پانی بہہ چکا ہوتا ہے, پھر آپ کھڑے ہو کے بند باندھتے ہیں تو بیکار ہے نا یار. ان کے پاس ٹائم تھا 2010 میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے, جب لوگ سمجھا رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں, آپ کی گرپ کمزور ہو رہی ہے, آپ کی ریٹ جا رہی ہے, اس لیے جا رہی ہے کہ آپ وہ آدمی نہیں رہے. ٹھیک کریں اپنے آپ کو, چھوڑیں, یہ علاج کرا لیں. ایک دفعہ گئے بھی واپس آئے. دیٹ واز دا ٹائم. دے دیتے نا یار.
4 آدمی, ان کی پارٹی کہاں جانا تھا, ان کی پارٹی نے کدھر چلے جانا تھا, تو ان کے نام سے, آج بھی ان کے نام سے, یہ تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے لوگ, کہاں جانا تھا. لیکن چونکہ وہ نہیں کیا, ضد کی, وہ ان کا ڈکلائن کا 2010 سے ڈکلائن کے ذریعہ بنا. یہ نہیں خیال کیا کہ میری پارٹی کا چیئرمین کا مرڈر ہو چکا ہے, میری پارٹی کے کنوینر کا مرڈر ہو چکا ہے. اس کا بھی الزام انہیں پر. بہت سی باتیں ان کے احترام میں اب میں نہیں کرتا ہوں یار, کیونکہ وہ بہرحال ہمارے لیڈر رہے نا. میں اب احترام میں ان کے لیے میں نے کچھ کہنا چھوڑ دیا, اور میں بہت کچھ ہے کہنے کو, لیکن اب احترام میں نہیں کرتا ہوں ان کے لیے. ٹھیک ہے, وہ ایک ایسی عمر کے حصے میں یار کرتے ہیں, ٹک ٹاک پہ رہتے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, اپنا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, کرتے رہیں کوشش, ان کا احترام کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے جیسے ہیں. سر پاکستان پیپلز پارٹی وزارتیں نہیں لے رہی وفاق میں, تقریباً منع کر دیا, لیکن نواز شریف کی جانب سے پھر کہا گیا ہے کہ آپ وزارتیں لیں. تو یہ وہ کہانی تو نہیں ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اسٹریٹجی ہوتی ہے پولیٹیکل, حکومت کا حصہ نہیں ہے, حکومت کے ساتھ تو ہے نا. پیپلز پارٹی کے ووٹ سی تو شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں. اب وہ اسٹریٹجی ہے ان کی کہ وہ گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہ رہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا ہینڈ دیں پی ایم ایل کو, کہ وہ چلائے حکومت کو. بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں اہم وزارتوں کے جس میں اگر 3-4 پارٹیاں بیٹھی ہوں تو وزیر اعظم کو مشکل ہوتی ہے امپلیمنٹیشن. اس میں امپورٹنٹ وزارتیں ہیں, فائننس ہے, ڈیفینس ہے, فورن افیئرز ہے, کرنسی اکانومی کے بعد جو دیگر وزارت, پلاننگ ہے. یہ پھر وزیر اعظم کو پرابلم ہوتی ہے اگر دوسری پارٹی کا آدمی بیٹھا ہو. مے بی ایز اے اسٹریٹجی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکومت کے حمایت کر رہے ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں. سر پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ فیوچر میں کراچی کے لحاظ سے کہاں دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت کراچی کے اندر جو ہے نا بہت بڑا لیڈرشپ کا وائڈ ہے, نہیں ہے لیڈرشپ, اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کا عوام سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. ملک میں اگر آپ پورے ملک میں دیکھیں نا تو اگر آپ کو ینگسٹ لیڈرشپ, نوجوان لیڈرشپ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ملتی ہے. آصف زرداری صاحب بھی ینگ ہیں بائی دا وے, دل کے تو بہت زندہ دل آدمی ہیں, لیکن ان کا تجربہ, ان کا ایکسپیرینس, ان کی نالج کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں چیئرمین, اور ان کی سسٹر جو اب آ گئی ہیں آصفہ صاحبہ, یہ دونوں ایک ینگ فیس ہیں, ایک فریش فیس ہیں, کانٹروورشل نہیں ہیں. اور کراچی کے اندر اس لیول کے نیشنل لیڈر کے لیے بڑی گنجائش بنتی ہے, کیونکہ کراچی میں نے بتایا لیڈر لیس ہے. کراچی میں جو بھی شخص اس وقت اترے گا اور کام کرے گا اور کراچی والوں کے دل کی جو ہے نا نفس پہ ہاتھ رکھے گا تو کراچی والے اس کا ہاتھ تھام لیں گے. اتنا لاوارث اور اتنا اس وقت جو ہے نا کراچی والوں کی اپنے آپ کو آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں. تو چیئرمین بلاول صاحب کے پاس یہ موقع ہے, اور ان کے پاس فائدہ کیا ہے, ان کے پاس جو ریسورسز ہیں سکینڈ, ایک تو پارٹی بہت بڑی ہے, نیشنل لیول کی پارٹی ہے, بڑا نام ہے بھٹو صاحب کا. بھٹو صاحب کی خود کراچی سے بہت ہمدردیاں رہی ہیں. یہ تو ایک مت بنی اور پھر جھگڑے ہوئے, فساد ہوئے پارٹیوں میں, جس سے کہ ایک کھچاؤ سب پیدا ہو گیا. ہمارا پیپلز فنڈنگ آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں, جو اربن رورل ڈیوائڈ ہو گیا ہے, اس کو کسی طریقے سے بریجنگ کر دیں. میں تو یہاں رہتا نہیں ہوں, میں تو اس میں گئی اسی لیے ہوں کہ یہ بریجنگ کا جو گیپ ہے یہ میرے جانے سے اگر بڑھ سکتا ہے. زرداری صاحب سے میری بات تھی تو میں نے اگر یہ میں کر سکتا ہوں تو یہی میری بہت بڑی خدمت ہوگی شہر کے لیے. تو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب, آصفہ صاحبہ, ان کی ٹیم, مراد علی شاہ از آلسو کراچی آئٹ. بلاول صاحب تو پیدا بھی کراچی میں ہی ہوئے. تو یہ سب لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس ریسورسز کیا ہیں, ان کے پاس پروونشل گورنمنٹ ہے. وفاق میں بھی ایک اچھا وہ رکھتے ہیں, پروونشل گورنمنٹ ہے, پریزیڈنٹ اسد زرداری صاحب ہیں, پھر ان کے پاس میئر ہے کراچی کا, میئر ہے حیدرآباد کا, نوجوان لوکل گورنمنٹ ہے. یعنی کہ ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان ریسورسز کو کراچی تک اتارنے والی جو رستہ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے, سب چیز ان کے پاس. تو گنجائش نہیں ہے. اب اس کے اوپر پلاننگ ہونا, کر بھی رہے ہیں, ٹرانسپورٹ کے دیگر مسائل حل بھی کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے نا پولیٹیکل طریقے سے کراچی کے لوگوں کے دل تک پہنچنے کی ضرورت ہے. تو کیا یہ سنہری موقع تو نہیں ہے؟ یہ موقع ہے, یہ اپرچونٹی ہے ان کے لیے. اپرچونٹی رکتی نہیں ہے. لیڈرشپ کی جو تلاش ہے نا کراچی کو, وہ رکے گی نہیں, وہ ڈھونڈ رہے ہیں نا, اس وقت ان کے پاس ہے. اس کے پاس لیے دیکھ رہے ہیں کہ دیگر سے کیا مانگیں گے, وہ ان کے سے کچھ مانگنے سے رہنا مانگے گا. ان کے کی شکایتیں زیادہ ہیں. جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب کا ایک چہرہ تھا, اچھا چہرہ تھا کراچی کا, وہ امیر جماعت اسلامی بن چکے ہیں, تو وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک نیشنل لیول کا فیس ہے. تو یہ بڑی رائٹ اپرچونٹی ہے, اور بلاول بھٹو صاحب کی باتوں کو, آصفہ صاحبہ کو ویسے ہی پسند کیا جاتا ہے. تو اٹس دیئر فار دیم ٹو ون دا ہارٹس آف کراچی اینڈ اڈاپٹ کراچی ایز دیئر پولیٹیکل کیپٹل. سر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے مذاکرات اگر ہو جاتے ہیں تو کس کا فائدہ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا.
پی ٹی آئی کا فائدہ نہیں ہے اس میں؟ نہیں فائدہ انہیں کا ہوگا. آپ کا سوال اگر آپ نے کچھ اور سوال کو اگر اور طریقے سے جوڑو تو کچھ اور بولے نا, فائدہ انہیں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ سر, آج آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, یہ تھے رضا ہارون صاحب, ان کی جانب سے ہی بتایا گیا ہے کہ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بہت جلد اچھے کام کرے گی اور کراچی کو ڈیلیور کرے گی اور کراچی کے جو نوجوان ہیں ان کا دل جیت لے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.